ज्वाइन करेंगी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हुए आज हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि सिर्फ मौसम गर्म नहीं है, बल्कि सियासत का मौसम भी गर्म है। खबरें ये हैं कि चौधरी निसार साहब, जो कि ढाई पौने 3 साल खामोश रहे और हल्फ नहीं उठाया, बावजूद इस बात के कि वो सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, पता ये चला है कि अगले 2-3 रोज में गालिबन पीर के रोज वो हल्फ उठाएंगे पंजाब में। उनके हवाले से बहुत सारी चेमगोइयां हैं कि जी उनकी अब ये उनको ये ख्याल क्यों आया है, कहीं कोई इसके पीछे कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही, कहीं वो वजारत आला के खेल में तो नहीं है, कहीं वो बुजदार साईं को निकाल कर उनकी जगह तो नहीं लेना चाहते, और अगर ऐसा है तो वो किन के सहारे ऐसा कर सकते हैं? क्या उनकी पुरानी जमात मुस्लिम लीग नवाज उनको कंधा देगी, या उनके साबिक एचईसन के दोस्त जो इस वक्त मुल्क के वजीर आजम भी हैं इमरान खान, वो उनके साथ होंगे? इस हवाले से बहुत सारी चेमगोइयां हो रही हैं। शहबाज शरीफ मुसलसल हरकत में हैं, जब से वो आज़ाद हुए हैं, बावजूद इस बात के कि उनकी मुल्क से बाहर रवानगी का रास्ता फिलहाल रोका गया है, लेकिन उसके बावजूद वो सरगर्म हैं। आज ही उन्होंने चारसदा में अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली से मुलाकात की और एक छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। पीर के रोज वो एक लंच का एहतमाम कर रहे हैं इस्लामाबाद में, और जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ की जो जमातें हैं उनके रहनुमाओं को वो बुला रहे हैं। उम्मीद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी जो पीडीएम से रूठी हुई हैं, वो भी उसमें शरीक होंगी। अगले हफ्ते 28 या 29 तारीख को पीडीएम का इजलास भी बुलाया गया है। अब ये देखना है कि पीडीएम के से पीपल्स पार्टी और एएनपी जो बाहर हैं वो वापस आएंगी या नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब खासे सरगर्म हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है वो अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। उस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं कि क्या वो बजट इजलास में मदद करेंगे पीटीआई की कि वो पंजाब और मरकज में जो बजट है वो मंजूर हो जाए, या बजट के अंदर ही कोई खबरें बनेगी। इस हवाले से काफ़ी सारे सवालात हैं जो लोगों के ज़हनों पर हैं। तो मैं सबसे पहले मुज़म्मिल सोहरवर्दी जो तख्त लाहौर में हैं, उनसे पूछते हैं कि पहले ये ज़रा चौधरी निसार वाली खबर के बारे में बता दें कि चौधरी निसार साहब जो है वो एक्शन में हैं, मकसद क्या है? देखिए, हुकूमत एक ऑर्डिनेंस ला रही है जिसमें ये है कि जिसका बुनियादी मकसद तो इसहाक डार को डी-सीट करना है। क्योंकि अगर इसहाक डार को वो डी-सीट करते हैं तो एक सीट पंजाब में और दोबारा ज़िमनी इंतखाब होगा सेनेट का, और वैसे तो तरीन ग्रुप के आने के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा वो इंतखाब। लेकिन गवर्नमेंट का इनिशियल ख्याल है कि वो चूँकि उनकी अक्सरियत है पंजाब असेंबली में, तो वो एक सीट अपनी बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी जो इसहाक डार साहब की पीछे कंट्रोवर्सी चली है पिंडी से, और फिर तलत वाले इंटरव्यू से, और फिर जावेद चौधरी साहब के कॉलम से, और वो सारा, तो उसके बाद उनको सेनेट से जो डी-सीट करने का अमल है उसको तेज करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है कि कोई भी इंतखाब जीतने के अगर 60 दिन के अंदर हलफ ना उठाए तो वो सीट खाली तस्वर होगी। अब इसके ऊपर चौधरी निसार साहब के गर्दन पे भी तलवार चलती है क्योंकि उन्होंने भी हलफ नहीं उठाया हुआ, और अब चौधरी निसार साहब के हाथ से पहले तो ये आया कि शायद वो अपनी जगह खुद डी-सीट हो जाएं और अपने किसी बेटे को लड़ाना चाहते थे कि वो अगर अपनी अमरीकी शहरियत को सरेंडर करके तो आके इंतखाब लड़ ले, चौधरी तैमूर अली खान। चौधरी तैमूर अली खान को, और अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे। लेकिन मेरे ख्याल में उनके फैमिली इश्यूज कुछ इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि शायद वो चीज़ रिजॉल्व नहीं हो सकी, और चौधरी निसार साहब अपनी शदीद कोशिश के बावजूद भी अपने बेटे को शायद इंतखाब लड़ने पे या सियासत में लाने पर अभी उस पोजीशन में नहीं है। अब चौधरी निसार साहब बंद गली में थे
کہ اگر وہ نہیں حلف اٹھاتے اور ان کا حلقہ خالی ہو جاتا ہے تو اس حلقے سے مسلم لیگ نون نے بھی ٹکٹ دے دینا تھا راجہ قمرالزمان صاحب کو، اور پی ٹی آئی نے بھی ایک ٹکٹ جاری کر دینا تھا، اور چوہے نثار صاحب نے چونکہ حلف نہیں اٹھانا تھا اور دوبارہ لڑنے کا کوئی جواز نہیں تھا کہ آپ نے پہلے تو حلف نہیں اٹھایا اور آپ دوبارہ کیوں لڑیں گے، تو وہ کیا کرتے، اپنے کسی بندے کو لڑاتے تو وہ بڑی ویکر پوزیشن میں ہوتا کہ جی آپ خود حلف نہیں اٹھاتے ہیں اور اپنے گروپ سے لڑاتے ہیں، تو سیٹ چوہے نثار صاحب کے ہاتھ سے جا سکتی تھی۔ ٹیکنیکلی انہوں نے سیٹ ہولڈ کی ہوئی تھی، چاہے حلف نہیں بھی اٹھایا ہوا تھا، سیٹ تو اپنے حلقے کی ہولڈ کی ہوئی تھی۔ تو میرے خیال میں اس وقت تو چوہے نثار صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اپنی کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے حلقے کی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ انہوں نے ایم پی اے کا حلقہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا اور وہاں پر کوئی ضمنی انتخاب اس وقت نہیں ہونے دینا جس کے نتیجے میں وہ آؤٹ ہو جائیں اور ان کی انتخابی سیاست پر کوئی اثر پڑے، اور اگر وہ اس وقت حلقہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اگلی دفعہ کے لیے ان کے لیے اور مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال میں پہلی تو اس میں یہ ہے کہ چوہے نثار صاحب نے اپنا حلقہ بچانا ہے اور وہ ڈی سیٹ ہونے کے لیے ود این آرڈیننس تیار نہیں تھے، تو اس لیے ان کے لیے یہ بادل نخواستہ تھا، بہت ہی کڑوی گولی تھی، انہوں نے بہت بچنے کی اس سے کوشش کی، ان کے لیے یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے کہ وہ آ کر حلف اٹھا رہے ہیں، یہ ان کے 2.5-3 سال کے نیریٹو کی نفی ہے جس بنیاد پر وہ اتنا سمجھاتے رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں اٹھا رہے، اگر وہ ایم پی اے کا حلف اٹھا لیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ایم این اے کے حلقے میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو تسلیم کر لیا ہے، تو لہٰذا وہ اس دھاندلی کو تسلیم نہ کرنے کے لیے ایم پی اے کے حلقے کا حلف نہیں اٹھا رہے تھے، تو اگر ان کی بات مانی جائے تو کیا انہوں نے پھر ایم این اے کے حلقے کی دھاندلی کو تسلیم کر لیا ہے، وہ الیکشن شفاف مان لیا ہے جو آج وہ حلف اٹھا رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انتخابی سیاست ہے اور جو کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس ہے، جو لوگ یہ کرتے ہیں انہیں لیتھل ڈیسیژنز کرنے پڑتے ہیں اپنے حلقوں میں، حلقہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہوتا، اور میرے خیال میں چوہے نثار صاحب کی بھی اولین ترجیح اس وقت یہی نظر آئی ہے کہ وہ جی اپنا انتخابی حلقہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے۔ صحیح۔ بینش اس سے آپ زیادہ نہیں، اس سے جی زیادہ جی نہیں مجھے ابھی کچھ نظر آ رہا۔ صحیح۔ بینش آپ یہ بتائیں کہ یہ چکری کے چودھری یہ حلقہ بچاؤ مہم پہ ہیں یا کوئی ان کو کہیں سے کوئی آنکھ ماری ہے کسی بڑے عہدے کی تخت لاہور میں جہاں آپ بیٹھی؟ میرا تو اس پہ انالیسز جو مزمل سہور وردی صاحب کہہ رہے ہیں پارشلی ان سے اگری کرتا ہے، لیکن خبر کے اعتبار سے یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ کنسیڈرنگ دیٹ جس ٹون اور جس موڈ میں میاں محمد نواز شریف صاحب اور جس ٹون اور جس موڈ میں مریم نواز صاحبہ ہیں، ایٹ دا مومنٹ چودھری نثار صاحب کی تو جگہ بنتی رہی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، بیکاز یہ جب سب ان پاور بھی تھا، چودھری نثار صاحب پی ایم ایل این کا حصہ بھی تھے، سب بہت اچھے طریقے سے ہو بھی رہا تھا، تب بھی چودھری نثار صاحب سے ڈائریکٹلی گفتگو نہیں ہو پا رہی تھی میاں محمد نواز، مطلب نہیں کرتے تھے ڈائریکٹلی، وہ obviously شہباز شریف صاحب کے تھرو کرتے تھے، شہباز شریف صاحب اینڈ چودھری نثار صاحب have always had good ties and they still might have۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں سیالکوٹ کی ریلی کور کرنے کے لیے گئی بھی تھی، اور اسی بیچ میں پیچھے جیسے ہی مریم نواز صاحبہ کا قافلہ نکلا رائیونڈ سے تو چودھری نثار صاحب چلے گئے شہباز شریف صاحب سے افسوس کرنے کے لیے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں ہماری سیاست میں، اور ایسی سیاست میں جب آپ کے جو سیاسی لیڈران ہوں وہ ابھی بھی کچھ اس قد کاٹ کے ہوں جہاں پر تہذیب، تمدن، اولڈ اسکول آف تھاٹ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ کون کس سے کب اور کیسے مل رہا ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ مریم سے ملنا نہیں چاہ رہے تھے، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ مریم سے افسوس نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے ان کی دادی کا، لیکن وہ جس طریقے سے ہوا کہیں نہ کہیں رنگز ہوئی، کہیں نہ مطلب ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، ریلی کور کرتے ایک دم سے ٹی وی دیکھ رہے تھے صرف یہی دیکھنے کے لیے، سوری میں ملتان کی بات کر رہی ہوں، سوری میں نے سیالکوٹ غلط کوٹ کر دیا، آئی واز ان ملتان، سوری ملتان میں، اور ملتان کے ہوٹل کے روم میں ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ مریم صاحبہ کا قافلہ نکلے تو ہم لوگ اپنی اسپاٹ پر جائیں ملتان میں اور ایس این جیز پہ جا کر اور بیپر دینا شروع کرتے ہیں، وہاں پہ جب یہ خبر چلتی ہے تو ایک منٹ کے لیے آپ کو ہوتا ہے، خیر یہ دس واز جسٹ اے ریفرنس۔ آئی اسٹل بلیو کہ جیسے مزمل سہور وردی صاحب نے کہا کہ ان کا جو حلقہ ہے وہ تو انٹیکٹ ہے، آئی ایم شیور آگے رہے گا بھی، کیونکہ حلقے کے سیاست دان ہیں، وہ حلقے کو انہوں نے انٹیکٹ رکھا ہوگا، لیکن پارٹی میں وہ انٹیکٹ نہیں ہے، موجودہ پارٹی میں تو بالکل انٹیکٹ نہیں ہے، بیکاز جہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا چودھری نثار صاحب پہلے بارہا پیار سے، محبت سے، ناراضگی سے اور برملا اینڈ دین اوپنلی
یہ بتا چکے تھے کہ بھائی میاں صاحب تسی صحیح نہیں کر رہے ہو, نواز شریف صاحب تانوں کرنا نہیں چاہیے, بہت مشکل حالات ہو جائیں گے. اور آپ کو وہ بھی وقت یاد ہوگا کہ کس طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا چودھری نثار صاحب کا, جب اعتزاز احسن صاحب کھڑی کھوٹی ان کو پارلیمان میں کھڑی ہو کر کے سنا رہے تھے. سو معاملات چودھری نثار صاحب کے پارٹی میں بس ایسے ہی تھے جیسے چل رہے تھے, اور میرے خیال سے ابھی بھی اتنے کوئی خاص نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو دس از گوئنگ ٹو بی اے بگ نیوز. دس کین بی اے بگ نیوز فار پیپل ہو آر لوکنگ فار گوسپ. کچھ گوسپ مانگرز کے لیے اچھی یہ خبر ہو سکتی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پریکٹیکلی اس میں کوئی جان. جناب عامر غوری صاحب. آئی وش کہ میرا جو وائی فائی کا کنیکشن ہے اٹ ہولڈس. میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اختلاف کروں گا اپنے دونوں دوستوں سے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سولنگی صاحب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب فلکس میں ہیں. یہ جو حکومت ہے, جس لوگ بھی یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا یہ بجٹ پاس کروا سکیں گے یا نہیں کروا سکیں گے, میرا خیال یہ چھوٹا معاملہ ہے. بڑا معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے یہ اپنے آپ کو ڈس انٹیگریشن سے بچا سکے گی یا نہیں بچا سکے گی, اور اس نے اگلے 2 سال پورے کرنے ہیں یا نہیں کرنے, یہ ان کے لیے اٹ ہیز بیکم میٹر آف ایگزسٹینشل تھریٹ. تو اس صورت میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹ دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جس میں شریف فیملی کو جو کنسیشنز ملنی شروع ہوئی, جو دونوں طرف سے جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کو دیکھنے کے لیے جو ان کی صلاحیت ہے, اس میں جو گرمی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش ہے دونوں طرف سے. نواز شریف اور مریم نواز دونوں جو ہیں وہ اس وقت تھوڑا سا خاموش ہیں. شہباز شریف صاحب باہر ہیں, ان کا بیٹا باہر ہے, صفدر کے بارے میں فیصلہ ہو گیا نیب نے کہ ہم یہ کیس آگے نہیں چلانا, رانا ثناء اللہ باہر ہیں, باقی سارے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک اور جو فار دا ٹائم بینگ آؤٹ سائڈر تھا, ایک جیپ پہ چڑھ کے بھاگ گیا تھا, اس کو بھی واپس لایا جائے, چونکہ جو نارتھ آف پنجاب کے اندر جو کنیکشنز ہیں, جو ہمیں پتا ہے کہ جو ریالٹیز ہے پاکستان کے پالیٹکس کی اور اس کے اوپر امپیکٹ کرنے والی پاورز کی, ان کے ساتھ اگر شریف فیملی ڈائریکٹ بات کرے گی تو شاید انہیں لگے کہ ان کی شکست ہوئی ہے. تو وائی ناٹ ری انٹروڈیوسڈ ایک ایسے مہرے کو جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے تعلقات جو ہیں وہ یہاں پہ نادیدہ قوتیں سمجھ لیں, یا مطلب ویری امپورٹنٹ پارٹ آف پاکستانی پالیٹکس جو ہے لوگوں کو پسند نہیں آتا, لیکن دیٹس اے ریالٹی. اس میں اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے. اور اس میں جہاں مزمل یہ کہہ رہے تھے کہ واقعی جب انہوں نے یہ دیکھا ہے حکومت نے, یہاں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں آس پاس, کہ اگر جو ہے ایک نیا آرڈیننس لا کے ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی تک حلف نہیں لیا ان کو باہر نکالا جائے, تو فوری طور پہ انہوں نے ان کو ایکٹیویٹ کیا ہے کہ بھائی آپ یہ حلف لے لیں تاکہ آپ مطلب بیٹھے بٹھائے نہ مارے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو کچھ نہ کچھ تو ڈیفینیٹلی ضرور ہو رہا ہے. شہباز شریف کی جو موومنٹ ہے, جو ان کی ملاقاتیں ہیں, جو جس طرح انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر ساری لیڈرشپ سے باتیں کی ہیں, ہی از اسپیکنگ ٹو پیپل ان سندھ, ہی از اسپیکنگ ٹو پیپل ان بلوچستان, ان پنجاب, ان کے پی, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح پریشر بڑھے گا اس حکومت پہ جو بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوگی, جو اس کی انٹرنل جو شکست و ریخت ہے, ایک ایسے وقت میں جب کہ ان کو احساس ہو رہا ہے, تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی مرتضیٰ, لیکن ان کو یہ احساس ہو رہا ہے پارٹی کو کہ یار وہ ایک چھوٹے محلے کی ٹیم تھے اور ٹیسٹ میچ کھیلنے کے شوق میں وہ اسٹیڈیم میں کود کے اندر آ گئے, اور انہیں اندر آنے کے بعد یہ احساس ہوا ہے کہ ان کی ٹریننگ جو ہے وہ تو ٹینس بال پہ ٹیپ لگا کے کھیلنے کی تھی, اور میچ ہونا ہے ریڈ بال سے, اور ان کے پاس پیڈ تھے, نہ گارڈ تھے, نہ ہیلمٹ تھے, نہ دستانے تھے, اوپر سے مخالفین کو چھوڑیں حکومت کرنے چلے تھے پاکستان جیسے مشکل ملک کی. تو ایک کے بعد ایک جو باؤنسر ہے نا, چاہے وہ اکانومی کا باؤنسر ہے, چاہے وہ ان ایمپلائمنٹ کا باؤنسر ہے, چاہے وہ ڈلیور کرنے کا باؤنسر ہے, تو اب وہ جو ہے نا اس میں ان لیڈرز کو یہ پتا لگا ہے کہ یہ صرف یہ باتیں جو ہے نا کہ عمران خان کو کس نے انٹروڈیوس کرایا, انہوں نے نواز شریف کو انٹروڈیوس کروایا تھا, انہوں نے بھٹو کو انٹروڈیوس کرایا تھا. تو مے بی اس زمانے کے اندر جو ان کے کوچ اور جو ٹرینرز تھے ان جانے والے لوگوں کے, ٹھیک ہے نا, وہ ہو سکتا ہے جو اسٹریٹجی چلانے میں اور ترکیب میں اور کچھ انٹرنیشنل حالات کی صورت میں جو ایڈوانٹیج تھا وہ بہتر تھے. تو یہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہ جو اب ہے نا گیم, اس میں یہ کہ جتنے آپ کے پاس پتے تھے جو گیم میں تھے یا نہیں تھے ان کو اکٹھا کیا جائے. نواز شریف خود بات نہیں کریں گے چودھری نثار سے,
لیکن انہیں پتا ہے کہ ان کا چھوٹا بھائی جو ہے اس کے درینہ تعلقات ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو اتنا نہیں جانتے جتنا ہم جانتے نہیں کرتے. صحیح صحیح.